मुफ्ती सैयद मिसबाहुद्दीन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तमाम वलियों का सरदार बनाया, लेकिन हजरत गौस आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अल्लाह ताला के उस फजल पर, उसकी इनाम पर शुक्र अदा करते हुए आपने रियाजतें भी की, मुजाहदात भी किए। जैसा कि गौस पाक की सीरत में आता है कि 25 साल का अरसा आपका ऐसा गुजरा कि आपने इराक के जंगलों में, बियाबानों में, करफ के वीरानों में, ऐवान किसरा में रियाजत और मुजाहदा करते हुए आपने बसर फरमाया। 25 साल आपकी मुबारक जिंदगी के इस कदर रियाजत, सख्त मशक्कत और मेहनत में गुजारे, और आपने कितनी मेहनतें और मशक्कतें बर्दाश्त की, इतनी मेहनतें की, आपने इस कदर रियाजतें आपने फरमाई हैं कि खुद हजरत गौस पाक फरमाते हैं कि इस कदर मैंने रियाजतों की, मसाइब और तकलीफों को मैंने बर्दाश्त किया, अगर वो पहाड़ पर डाली जाए तो पहाड़ भी उन मशक्कतों को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और वो रेजा रेजा हो जाएगा। हजरत गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु बड़ी मेहनतें की, मशक्कतें की, और खुद फरमाते हैं कि मैं इराक के वीरानों और जंगलों में पापियादा बगैर चप्पल के बरहना पाँव चले जाया करता था, कांटे भी चुभते हैं। और फरमाते हैं कि इब्तिदाई जवानी में, जवानी के इब्तिदाई ज़माने में जब मैं रियाजतें करता तो मुझे नींद आती तो गैब से आवाज़ आती, ऐ अब्दुल कादिर, आपको सोने के लिए पैदा नहीं किया गया है। आप फरमाते हैं कि मैं मुसलसल रियाजतों में मसरूफ़ रहता, इबादतों में। और फिर कितनी सख्त आपने मेहनतें फरमाई हैं। खुद फरमाते हैं कि मैं दुनिया के ऐश व आराम और लज्जतों से बिल्कुल दूर रहा करता था, यहाँ तक वहाँ की घास और सब्जी, साग, तरकारी खाकर पानी पिया करता था। एक साल ऐसा आया कि मैं जंगल में घास, सब्जी वगैरह खाता और पानी पिया करता, और एक साल ऐसा आया कि सिर्फ सब्जी पर इक्तिफा किया, पानी का एक घूंट भी नहीं पिया। और एक साल ऐसा आया कि सब्जी कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ पानी पर इक्तिफा किया। और एक साल ऐसा भी आया न तो कुछ खाया, न पिया, न सोया, मुसलसल अल्लाह ताला की इबादत और रियाजत में मसरूफ रहा। कभी कभी ऐसी सख्त तकलीफें, मशक्कतें आती कि गौस पाक फरमाते हैं कि मैं ज़मीन पर लेट जाता और ये आयत मुबारका की तिलावत करता, फ़इन्न मअल उस्रि युस्रा, इन्न मअल उस्रि युस्रा। जब मैं ये आयत मुबारका का विर्द करता तो वो मशक्कतें दूर हो जाती। इस कदर तकलीफ़ें, मशक्कतें रियाजत और मुजाहदे में मुझे पेश आती कि मैं ज़मीन पर लेट जाया करता था उन मशक्कतों की वजह से। तो अलगरज़ हाज़रीन मुहतरम, हज़रत गौस आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रूहानी दुनिया में भी बड़ी मेहनतें की। अल्लाह ने अपने फजल से आपको विलायत का मकाम अता किया। आपकी विलायत के लिए कोई दलाइल देने की ज़रूरत नहीं, आप तो मादरजात बनी है, पैदाइश ही बनी है। आपकी विलादत से पहले ही अंबियाए किराम में हुजूर पाक अलैहिस्सलाम और दीगर अंबियाए किराम, औलिया इज़ाम विलादत की खुशखबरी अता फरमाए हैं। उनमें जिसका नाम मुबारक हजरत सैयदना इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, जो अहले बैत के 11वें इमाम हैं। 12 अइम्मा अहले बैत हैं अहले सुन्नत वल जमात के पास। सबसे पहले हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, फिर हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु, फिर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, फिर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु, फिर हज़रत इमाम मुहम्मद बाक़िर रज़ियल्लाहु अन्हु, फिर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, इमाम अली मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु अन्हु, फिर हज़रत इमाम अली रज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, फिर हज़रत इमाम मुहम्मद तक़ी रज़ियल्लाहु अन्हु, फिर हज़रत इमाम अली रक़ीन रज़ियल्लाहु अन्हु, फिर हज़रत इमाम हसन अस्करी रज़ियल्लाहु अन्हु। ये 11वें इमाम हैं। तो उन्होंने भी गौसे पाक के लिए खुशखबरी सुनाई, और जो उनकी मसनद रुश्द व हिदायत थी, जो उनका सज्जादा था, उन्होंने एक बुजुर्ग के हवाले किया और ये वसीयत फरमाई कि 500 सदी हिजरी के आखिर में सैयद अब्दुल कादिर नाम के एक बुजुर्ग ज़ाहिर होंगे। जब वो ज़ाहिर होंगे तो मेरी ये मसनद और ये सज्जादा उनको अता करना। और वो मसनद और सज्जादा एक बुज़ुर्ग से दूसरे बुज़ुर्ग में मुंतकिल होता रहा, यहाँ तक कि तकरीबन 498 हिजरी में हज़रत गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब उफ़ुक़ पर ज़ाहिर हुए अपनी शान व अज़मत के साथ, विलायत और मकाम व मर्तबे के साथ, तो आपको वो सज्जादा अता किया गया। हज़रत इमाम हसन अस्करी रज़ियल्लाहु अन्हु अहले बैत के 11वें इमाम हैं, लेकिन 11 अइम्मा अहले बैत जितने अइम्मा गुजरे हैं तमाम का फैज़ान हज़रत गौस पाक को अता किया गया।
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ تک تمام ائمہ اہل بیت کا فیضان غوث پاک کو عطا کیا گیا، اور غوث پاک کو تمام اماموں کے فیضان کا سرچشمہ، منبع اور مرکز، مصدر اور مرکز بنا دیا گیا۔ تو اس طریقے سے آپ کے لیے یوں بشارت دی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ولادت کی رات آپ کے والد بزرگوار کے خواب میں تشریف لا کر یہ خوشخبری عطا فرماتے ہیں، اے ابو صالح، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک فرزند صالح عطا فرمانے والا ہے، وہ میرا مقرب ہوگا، میرا چہیتا ہوگا، میرا محبوب ہوگا، اللہ کا بھی محبوب ہوگا، اور عن قریب اولیاء میں ان کی وہ شان ظاہر ہوگی، اقطاب میں ان کا وہ مرتبہ ظاہر ہوگا بحیثیت ولی ہونے کے، جیسا میرا مقام و مرتبہ نبی ہونے کے اعتبار سے انبیاء اور مرسلین میں ہے، ان کا وہ مقام و مرتبہ اولیاء اور اقطاب میں ظاہر ہوگا۔ تو اس طریقے سے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان خوشخبریوں، بشارتوں کا مصداق بن کر جیلان کی سرزمین پر، جو کہ بغداد شریف سے تقریباً 400 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں پر آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی ولادت 29 شعبان المعظم کو ہوئی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 1 رمضان المبارک کو ہوئی۔ 470 ہجری کا بھی ذکر آتا ہے، 471 ہجری کا بھی ذکر آتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی، اور غوث پاک کی ولادت کی برکت یوں ظاہر ہوئی کہ جیلان میں جہاں جہاں عورتوں کے پاس ولادت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے سب کو لڑکے عطا فرمائے۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے لڑکے بعد میں اولیاء کرام اور صالحین امت میں شامل ہو گئے۔ اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جو لڑکے غوث پاک کی ولادت کی رات جیلان میں پیدا ہوئے، ان کی تعداد 1100 ہے۔ تقریباً 1100 وہ لڑکے غوث پاک کے فیضان سے بعد میں اولیاء کرام کے زمرے میں شامل ہوئے۔ تو آپ کی ولادت کا فیض یوں ظاہر ہوا۔ آپ کا نام مبارک سید عبد القادر ہے، آپ کی کنیت شریفہ ابو محمد ہے، محی الدین، غوث اعظم، دستگیر، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، اس کے علاوہ اور بھی آپ کے مبارک القابات شریفہ ہیں۔ حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ نے علم دین کے سلسلے میں بڑی محنتیں فرمائی ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت کے بعد، ابھی آپ چھوٹی عمر میں تھے، والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ، اصل نام سید موسیٰ ہے، ابو صالح کنیت ہے، جنگی دوست ان کا لقب ہے۔ جنگی دوست کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ کے والد بزرگوار کو جنگ سے بڑی محبت تھی، چاہتے یہ تھے کہ جنگ میں شریک ہوں، راہ خدا میں جام شہادت نوش کروں، اپنی گردن کو کٹاؤں۔ آپ کو جنگ سے بڑی انس اور محبت تھی، اس وجہ سے آپ کو جنگی دوست کہا جاتا ہے۔ اور آپ کی والد ماجدہ کا نام حضرت امت الجبار ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ کے نانا حضرت کا نام حضرت سید عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کے نانا جان جیلان کے رؤساء اور وہاں کے مشہور مشائخ میں شامل ہوتے ہیں، اور بڑے پرہیزگار، متقی، زاہد بزرگ گزرے ہیں۔ تو الغرض حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے والد بزرگوار آپ کی کم سنی کی عمر میں وصال فرما گئے، اور آپ کو آپ کے نانا جان نے آغوش شفقت میں لے لیا۔ اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد بزرگوار کے حالات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کے والد بزرگوار کو ابتدائی زمانے میں اولاد نہیں ہوئی، اوسط عمر میں بھی اولاد نہیں ہوئی، آپ کو بڑی عمر میں اولاد ہوئی۔ اور غوث پاک جب تولد ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ کی عمر مبارک 60 سال تھی، 60 سال کی عمر تھی غوث پاک کی والدہ کی، اس وقت آپ تولد ہوئے۔ تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ 60 سال کی عمر میں اولاد کا ہونا بڑا مشکل بات، مشکل ہے، ناممکن تو نہیں، مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوئی، اور 60 سال کی عمر مبارک میں غوث پاک تولد ہوئے۔ یہ اللہ کی قدرت بھی ہے اور کرامت بھی ہے کہ اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے غوث پاک جیسی عظیم المرتبہ شخصیت حضرت سیدہ ام الخیر امت الجبار فاطمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمائے۔ الغرض حاضرین محترم، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ولادت باسعادت کے بعد چونکہ
روایت دو قسم کی آئی کہ 29 شعبان کو ولادت ہوئی یا رمضان کی پہلی تاریخ کو ہوئی۔ ولادت کے بعد آپ رمضان شریف کے مہینے میں دن کے وقت میں سحر سے لے کر افطار تک دن کے وقت میں امی جان کا دودھ نوش نہیں فرماتے تھے، یہ آپ کا معمول تھا۔ اور ایک مرتبہ اتفاق یہ ہوا کہ موسم ابر آلود تھا، مطلع ابر آلود ہے، تو جس کی وجہ سے چاند کی رؤیت کے بارے میں، چاند کے دکھائی دینے کے بارے میں شبہ ہوا۔ تو حضرت کی والد ماجدہ فرماتی ہیں کہ محلے کی خواتین مجھ سے پوچھنے لگیں کہ سیدہ کیا آپ کے پاس چاند کے دکھائی دینے کی کچھ اطلاع ہے؟ تو آپ کی والد ماجدہ فرماتی ہیں کہ کوئی اطلاع تو باہر سے میرے پاس آئی نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آج دن بھر میرے صاحب زادے دودھ نوش نہیں فرمائے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ آج رمضان کی پہلی تاریخ، چونکہ ولادت کے بعد سے آپ کا معمول کیا تھا، رمضان میں دن کے وقت میں دودھ نوش نہیں فرماتے تھے، اور بعد میں تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ اطراف و اکناف کے علاقوں میں چاند کی رؤیت کا علم ہوا، اطلاع ہوئی، لیکن چونکہ جیلان میں مطلع ابر آلود تھا اس وجہ سے وہاں پر حتمی اور قطعی طور پر یہ اطلاع نہیں مل سکی۔ تو الغرض حاضرین محترم، حضرت کی والد ماجدہ بڑے اطمینان کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ کہتی ہیں میں سمجھتی ہوں کہ آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے، کیونکہ میرے صاحبزادے کا یہ معمول ہے ولادت کے بعد سے کہ وہ دن میں دودھ نوش نہیں فرماتے۔ تو حضرت غوث پاک شیر خواری کے زمانے میں بھی روزے کا اہتمام فرما رہے، جن کی شیر خواری کے زمانے میں روزے کے اہتمام کا یہ عالم ہے، ان کی پاکیزہ جوانی کیسی گزری ہوگی۔ حاضرین محترم، حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ ابتدا میں 18 سال کی عمر تک اپنے شہر میں رہے، آپ اپنے شہر کے مدرسے میں ہی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ جب آپ کی عمر مبارک 18 سال ہوئی تو آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ میں جنگل کی طرف جانے لگا، اتفاقاً کھیت میں ہل چلانے والا جو بیل ہوتا ہے وہ بیل راستے میں چل رہا تھا، میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جب کچھ قدم میں چلا تو وہ بیل میری طرف مڑ کر کہتا ہے اے عبد القادر، آپ کو اس جیسے کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ تو حضرت غوث پاک فرماتے ہیں حج کا زمانہ تھا، حج کا موسم ہے، جب یہ بیل کی گفتگو میں نے سنی تو اپنے گھر واپس آیا اور گھر کی چھت پر میں چڑھ گیا۔ میں جب گھر کی چھت پر چڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ عرفات کا میدان مجھ کو نظر آ رہا، عرفات کا میدان نظر آ رہا ہے، حجاج کرام وہاں وقوف کیے ہوئے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی اللہ کی عبادت تسبیح و تحلیل کر رہا ہے۔ یہ منظر میں دیکھا، میں امی جان کی خدمت میں آ کر عرض کیا امی جان آپ مجھ کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف فرما دیجئے اور مجھ کو اجازت دیجئے کہ میں بغداد جانا چاہتا ہوں، وہاں جا کر علم حاصل کروں گا، صالحین اور بزرگوں کی زیارت کروں گا، ان کی صحبت میں بیٹھوں گا۔ تو والد ماجدہ نے پوچھا بیٹے اچانک آپ یہ ارادہ کیے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ کی والد ماجدہ فرماتی ہیں دراصل بات یہ ہے، اور آپ نے وہ بیل کا واقعہ اور چھت پر جب آپ چڑھے تو میدان عرفات جو دکھائی دیا وہ آپ نے واقعہ بیان کیا۔ آپ کی امی جان کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ والد ماجدہ اجازت دیتی ہیں اور رخصت کرتے وقت 80 دینار آپ کے سامنے پیش کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بیٹا یہ آپ کے والد کی وراثت میں سے حاصل ہوئے 80 دینار۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں 40 اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا، 40 اپنے لیے لے لیا، اور امی جان رخصت کرتے وقت مجھ کو گھر کے باہر آنگن میں آئی، رخصت کرنے لگی اور فرماتی ہیں بیٹا میں تم کو اللہ کی حفاظت میں دیتی ہوں، اللہ نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا حافظ اور ناصر ہے۔ اس طریقے سے حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کی والد ماجدہ آپ کو رخصت کرتی ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ اپنی والد ماجدہ کی دعاؤں اور پیاری نصیحتوں کے ساتھ وہاں سے بغداد شریف کا سفر کرتے ہیں۔ 18 سال کی عمر مبارک ہے۔ غوث پاک اپنے وطن سے علم حاصل کرنے کے لیے، بزرگوں کی زیارت اور ان کی صحبت حاصل کرنے کے لیے جیلان سے بغداد شریف کا رخ کرتے ہیں، اور تقریباً 400 میل کا سفر طے کرتے ہوئے حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ بغداد شریف میں پہنچتے ہیں، اور جو 40 درہم تھے روایتوں میں آتا ہے تو وہ تو راستے میں ہی ختم ہو گئے۔ جب غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب میں بغداد شریف پہنچا فاقوں کا زمانہ شروع ہو گیا، 20 دن گزر گئے، میں حلال روزی کی تلاش میں رہا، 20 دن فاقہ رہا، اور پھر میں جیلان بغداد شریف سے ایوان کسریٰ، سرکار کی سیرت ولادت کے بیان میں آتا ہے کہ کسریٰ کے کنگورے گر پڑے تو وہی ایوان کسریٰ تھا۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں ایوان کسریٰ کی طرف گیا،
تاکہ کوئی حلال چیز کھانے کے لیے میسر ہو. تو فرماتے ہیں جب میں وہاں گیا تو پہلے سے وہاں 70 اولیاء کو رزق حلال کی تلاش میں نے دیکھا. وہاں سے پھر میں بغداد شریف واپس آ رہا تھا کہ راستے میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، اور وہ صاحب میرے وطن کے تھے لیکن میں ان کو پہچانتا نہیں تھا. انہوں نے مجھے ایک سونے کا ٹکڑا دیا. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ مجھ کو کیوں دے رہے ہیں، یہ میری چیز نہیں ہے. تو وہ صاحب کہنے لگے کہ میں آپ کو جانتا اور پہچانتا ہوں، آپ میرے ہی وطن کے ہیں. میں جیلان سے بغداد آ رہا تھا تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے لیے یہ سونا بھیجا ہے. حضرت غوث پاک فرماتے ہیں جب میں وہ لیا تو ایوان کسریٰ جہاں پر 70 اولیاء کرام رزق کی تلاش میں موجود تھے ان کے پاس جا کر تھوڑا اس میں سے اپنے لیے رکھ لیا اور باقی کا سونا تمام 70 اولیاء میں تقسیم کر دیا. اور اس سونے کے ٹکڑے سے بازار سے میں میدے کی روٹی اور قبیس ایک حلوہ ہے وہ حلوہ اور میں میدے کی روٹی حاصل کیا. اور پھر تمام فقراء کو میں نے آواز دی. سارے فقراء جمع ہوئے تو میں ان کے ساتھ میدے کی روٹی اور وہ حلوہ تناول کیا. تو والد ماجدہ جو سونا بھیجی تھی آپ نے بس اسی دن اللہ کے لیے اولیاء کرام میں تقسیم کر دی، اور جو اپنے لیے آپ نے اٹھا رکھا تھا اس سے روٹیاں اور حلوہ آپ نے خریدا اور وہ بھی اپنے لیے خاص نہیں رکھا، تمام فقراء کو آپ نے کھلا دیا، اس میں سے آپ نے بھی تناول فرمایا. فرماتے ہیں کہ وہ سونا ایک دن میں ختم ہو گیا، پھر فاقوں کا زمانہ رہا. الغرض حاضرین محترم، حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ نے ریاضتیں فرمائی، مجاہدات فرمائے، فاقوں سے بھی اس میں گزرنا پڑا. اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے آپ نے بڑی محنتیں کی.